لبيك يا حسين حسين لبيك يا حسين حسين لبيك يا حسين حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन की इस खुसूसी पेशकश प्रोग्राम पैगाम इंसानियत के साथ मैं आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिज़वी आज एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानती हैं कि इस प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क के उलमा इकराम के ज़रिए आप ही के दरमियान में से हमारे व्यूअर्स के ज़रिए पैगाम हुसैनियत के हवाले से अहम पैगामात पर गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ ही उनके शहर के हालात को जान रहे हैं कि किस तरह से एक हुसैनी माहौल है, एक गमगीन फ़िज़ा है अय्याम अज़ा के दौरान उनके शहर में। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो मौजू अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे पुराशोभ दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब पैगाम हुसैनियत को अपनी ज़िंदगी पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना और भी ज़्यादा लाजिम हो चुका है हम सब के लिए। ख़ास तौर से हमारी कौम के यूथ्स, हमारी कौम के नौजवान जो अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, एक अजीम काम कर रहे हैं, उन पर ये लाजिम है कि अज़ादारी को समझ कर और उसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करें। मुख्तलिफ़ पैगामात जो हमें वाक़ई करबला से नज़र आते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करके अपने आप को एक बेहतरीन हुसैनी पैरोकार बनाकर ज़िंदगी गुजारें। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आज के इस एपिसोड में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली ज़फ़र ज़ैदी साहब जो तंज़ानिया से हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे हमारी ही एक व्यूअर से, आप ही के दरमियान में से हमारी ही एक व्यूअर जो पैगाम हुसैनियत के हवाले से अहम पैगामात पर गुफ्तगू करेंगे, जनाब मुर्तज़ा नगरी साहब। हम अपने दोनों ही गेस्ट का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रगुजार हैं उनके कि वो अपना कीमती वक्त लेकर इस प्रोग्राम पर तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड का बाकायदा आगाज़ मैं इस कलाम से करना चाहूँगा कि करबला जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, करबला जुल्म के खंजर को बड़ी हैरत है, कट गए सब के गले और मरा कोई नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या करबला है कि जिससे नूर हुसैनियत यानी पैगाम इंसानियत इस कदर फैला कि हर ज़ुबान पर, हर रंग व नस्ल पर कुछ नहीं तो पैगाम इंसानियत बनकर उभरा। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन की बका के लिए, दीन इस्लाम को बचाने के लिए, दीन इस्लाम के मकसद व फ़ालियत को बचाने के लिए। और इसी हवाले से उस कुर्बानी पर हम गिरिया वज़ारी कर रहे हैं, अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं। ख़ास तौर से हमारी कौम के तमाम यूथ्स अज़ादारी में बहुत ज़ोर शोर से आगे अब बढ़ते हैं और इस अजीम काम को बहुत ही दिलचस्पी के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अज़ादारी बर्पा करते हैं पैगाम इंसानियत को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि यकीनन ये अज़ादारी भी अपने आप में इंसानियत का पैगाम है। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हम आगा की जानिब बढ़ते हैं। आगा अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त लेकर इस प्रोग्राम पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो जैसा कि आगा मैंने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से किया कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अज़ादारी को समझ कर बर्पा करना और वो तमाम चीज़ें जो मकसद हुसैनियत को हम अज़ादारी के ज़रिए फैलाने की कोशिश करते हैं उनका कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करना। इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि आगा आप इस गुफ्तगू की इब्तिदा करें कि मकसद अज़ादारी का जो असल मफ़हूम हो सकता है, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम के इस गुफ्तगू की इब्तिदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है कि हमारे जवान और नौजवान आज़ादारी सैयदुश्शुहदा में आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस अमल इबादी को अंजाम देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे ज़ाहिर है कि इससे उनको एक तशवीक़ मिलती है कि वो दीनी कामों में आगे आएँ, आगे बढ़ें। लेकिन इस बात का हमेशा ख़याल रखना चाहिए कि अगर अज़ादारी सैयदुश्शुहदा को रस्म की शक्ल दे दी जाएगी तो फिर उस अज़ादारी में दवाम नहीं होगा, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर अज़ादारी को स्टेबल करना है, अगर उसको दवाम देना है, उसको मुहकम बनाना है, तो हमें लॉजिक के साथ हर अमल को अंजाम देना है।
جوش اور یعنی اس میں جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، کوئی ایسی رسم کو انجام نہیں دینا ہے جس سے عزاداری کے اوپر آنچ آئے. اور یہ ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء کی، جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بھی سدھار سکتے ہیں اور دوسروں تک کے اہل بیت علیہ السلام اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. بے شک آقا، جزاک اللہ. بہت ہی اہم ترین بات آپ نے فرمائی کہ یقیناً عزاداری اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت ہی عظیم ذریعہ ہے کہ جس کے لیے ہم جس کے ذریعے دین اسلام کو، ہم دین اسلام کے مقصد و فعالیت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کہ اپنے آپ میں عزاداری دین اسلام کے مقصد و فعالیت کو بیان کرتا ہے. میں اسی حوالے سے چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں آگا کہ واقعہ کربلا میں جو نوجوانوں کا ایک اہم کردار رہا، اس حوالے سے اس گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں آگا. کربلا میں جوانوں اور نوجوانوں کا جو رول رہا ہے ظاہر ہے کہ قابل تحسین ہے، اور ہر لمحے پر اس میں ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے درس پوشیدہ ہے. ہمارے نوجوان اور جوان بہت سے درس، لیسنس لے سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور جس سے ان کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوجوان، کربلا کے نوجوان اور جوان اس قدر اپنے زمانے کے امام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے. یہ جذبہ ان کے اندر کیسے آیا اور یہ کس طریقے سے ہم آج اپنے جوانوں کو اور نوجوانوں کو اس چیز کے لیے مائل کر سکتے ہیں؟ سب سے ضروری چیز اس میں یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر یہ جذب شہادت کہاں سے آئی. تو خود اگر آپ شہادت، لفظ شہادت کو دیکھیں گے تو شہادت کا مطلب گواہی ہے، اور شہید وہ شخص کی جو گواہی دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے کر کے اللہ کے راستے میں گواہی دے رہا ہے، اس کا مطلب اس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اور بہت اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ گواہی دینے والا شخص اسی چیز کی گواہی دے سکتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ 100% شیور ہو، پوری طریقے سے اس کو معلوم ہو، تبھی وہ گواہی دے سکتا ہے، اور ایسے شخص کی گواہی قبول بھی کی جاتی ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس منزل پر کہ وہ اللہ کے راستے کو حق ثابت کر رہا ہے اپنی جان کی قربانی دے کر کے، اسی لیے تو اسے شہید کہتے ہیں، کہ وہ گواہی دے رہا ہے اپنی جان کی قربانی دے کر کے کہ اللہ کا راستہ حق ہے. تو کربلا میں اگر آپ دیکھیں گے تو تمام اصحاب حسینی کے اندر یہ جذب شہادت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. لیکن یہ جذب شہادت آئی کیسے؟ یہ شہادت کا جذبہ انسان کو حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ظاہرت کی سب سے پہلی منزل اس کی ہے کہ معرفت، اللہ کی معرفت ہو، اور اللہ کی معرفت تب تک حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کو اپنے امام کی معرفت حاصل نہ ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کو اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی کفر کی موت ہوگی. تو امام کی معرفت رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک امام کی معرفت نہ ہو. اور اس میں سب سے دوسری اہم چیز وہ ہے، وہ یہ کہ انسان کا دل پاک ہو، انسان کا نفس پاک ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان اندر سے پاک نہیں ہوگا تو وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جیسے مثال دے کر کے بات کو واضح کر دوں کہ اگر ایک برتن، ایک ظرف آپ لیجئے کہ جو گندا ہو، اور اگر اس میں کتنا بھی صاف اور زلال پانی، صاف اور شفاف پانی ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے وہ پانی اب قابل استفادہ نہیں ہوگا، وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں برتن کی گندگی آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر، اگر انسان کے اندر گندگی ہے، چاہے وہ اخلاقی گندگی ہو یا
جو ہے وہ اس طریقے کی گندگی ہو کہ جو سماج جس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ کیریکٹر کی گندگی ہو، تو پھر وہ اس انسان کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب سب سے اہم پیغام جوانوں اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ ان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ اگر اپنا تصفیہ نہیں کریں گے، اگر اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کریں گے، then you can't get any success in the life. doesn't matter. آپ ضروری نہیں کہ آپ دین کے معاملے ہی میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، نہیں، آپ نہ دین میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ طہارت، انسان کی جو باطنی طہارت ہے، وہ اس کو ہر لمحہ اس کے ساتھ اس کو مددگار اس کی ثابت ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت ہے ہر انسان کو۔ تو سب سے اہم پیغام کربلا کے نوجوانوں اور جوانوں سے لے کر کے ہمارے نوجوانوں تک کے پہنچانا ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے تو ہمیں نہ امام کی معرفت حاصل ہوگی اور نہ اللہ کی۔ جزاک اللہ، بہت ہی واضح ترین جواب کے ساتھ آگاہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، ہماری رہنمائی کی آپ نے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اس حدیث سے واقفیت رکھتا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث آپ نے فرمائی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو یقیناً یہاں پر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا اور ساتھ ہی ایک پرخلوص فرما برداری کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کربلا اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے اس پیغام کو لے کر۔ اور اسی حوالے سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا آگاہ کہ اگر کربلا سے جو آج کے زمانے سے ہمارے زمانے کے امام پردہ غیب میں ہیں، تو آج کے زمانے میں واقع کربلا کو ذہن میں رکھ کر ہمارے زمانے کے امام کی فرما برداری کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آگاہ آپ اس پر کچھ فرمائیں۔ دیکھیے، کربلا ایک بہترین درسگاہ ہے، ایک بہترین مکتب فکر ہے، ایک بہترین یونیورسٹی ہے، جہاں پہ ہر ایج، ہر گروپ کے افراد آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور اسی لیے ہم جب گفتگو کرتے ہیں، مذہبی گفتگو کرتے ہیں یا کسی چیز کی بات کرتے ہیں، تو کربلا کی مثال لے کر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر چیز کی، زندگی کے ہر پہلو کے لیے مثال موجود ہے۔ اور اب کسی کے پاس اس چیز کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہم تو یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ہماری یہ ایج ہے اور ہم اس سچویشن میں ہیں، ہمارے حالات نہیں اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں وہ سارے حالات، وہ سارے سچویشنز ایسی تھیں کہ جو ایک عام سماج میں ایک عام انسان کے لیے شاید ہی کبھی اس کی زندگی میں پیش آئیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز سامنے آتی ہے کربلا سے، وہ یہ کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی لمحے میں اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے اور امام کی فرما برداری سے منہ نہیں موڑنا ہے۔ اب جبکہ ہمارے زمانے کے امام غیبت میں ہیں اور ہم سے ڈائریکٹ ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہماری ان کی، تو ہم ان کی پیروی کیسے کریں، ہم ان کے جو ہے وہ فرما بردار کیسے بنیں؟ تو امام کی فرما برداری در حقیقت دین پر عمل کرنا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں اسلام میں واجب قرار دی گئی ہیں اس کو فالو کیا جائے، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس سے دوری اختیار کی جائے، یعنی واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات کو ترک کیا جائے، یہی دین ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس چیز کو اپنی زندگی میں فالو کرتا ہے تو وہی شخص، وہی جوان، وہی نوجوان حقیقت میں امام کا صحیح فالوور کہلائے گا اور پیروکار ہوگا۔ اور یہی کربلا کا بہترین پیغام ہے کہ کربلا میں نوجوان اور جوان، چاہے وہ جس سن کے بھی رہے ہوں، انہوں نے کس طریقے کا مظاہرہ کیا ہے، کس طریقے کی زندگی کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے، اور امام کو جس طریقے سے فالو کیا، چاہے آپ کو ملیں گے، تاریخ میں ملتا ہے بہت سے بچے 10 سال جن کی عمر تھی، 12 سال، 13 سال، لیکن اس سن میں بھی کس درجہ امام کی معرفت تھی کہ
اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ آمادہ رہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ سب پر سبقت حاصل کر لیں اور سب سے پہلے خود جائیں میدان میں. تو یہ جان دینا کوئی بڑی بات، کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے اپنی جان کو کسی کے اوپر قربان کر دے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ حقیقت دین کو سمجھ رہا ہوگا. اگر ہم دین کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ابھی ہم کسی بھی طریقے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. جزاک اللہ آغا، یقیناً اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام، اور اس حوالے سے آپ نے ایک بہت بڑی بات فرمائی ہمارے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام ناظرین جو اس وقت اس ایپیسوڈ کو دنیا کے مختلف ملک سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات سے ہر ایک پیغام، ہر ایک بات میں جو ایک اہم ترین پیغام نظر آتا ہے واقعہ کربلا سے، وہ یقیناً سوچ سمجھ کر اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو ہر ایک نقطے پر ہم واقعہ کربلا سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیغام حاصل کر سکتے ہیں. چاہے شجاعت و بہادری کا، دین کی فرما برداری کی بات کریں، یا پھر صبر و وفا کی بات کریں، صبر و استقامت کی بات کریں. آگاہ ہم آگے بڑھتے ہیں اسی حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ تنزانیہ کے کچھ حالات ہم سے شیئر کریں. ایام ازاں کا آغاز ہو چکا ہے، غمگین فضا ہے. کس طرح کا ایک غمگین ماحول ہے، اور خاص طور سے جب ہم تنزانیہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسٹ افریقہ ریجن میں آتا ہے، جو ایک زمانے میں کرسچینٹی سے زیادہ ڈومینیٹر رہا ہے. تو وہاں کے افراد کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے حکمرانوں کا یا وہاں کے سیاست دانوں کا کیا کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. کیا وہاں پر جلوس برپا کیا جاتا ہے، یا پھر مجالسیں ہوتی ہیں تو حسینیہ وہاں پر ہوں گے، امام بارگاہ، مسجدیں ہوں گی، اور کتنی پاپولیشن ہوگی آگا وہاں پر. محرم کے ایام ازاں کے کیا کچھ حالات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام ناظرین سے شیئر کریں جو اس وقت اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ فی الحال حقیر جس کنٹری میں ہے وہ ایسٹ افریقہ کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا کنٹری ہے، تنزانیہ جس کا نام ہے. اور یہاں پر تنزانیہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 50% مسلمان اور 50% کے قریب کرسچنس ہیں. تنزانیہ میں ریولوشن آنے سے پہلے یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے انگریزوں سے پہلے جرمن یہاں پر حاکم تھے، اور جرمن سے پہلے یہاں پر عمان کے بادشاہ کی حکومت تھی. یہاں سے تنزانیہ سے کا جو بہت ہی مشہور اور سب سے بڑا سٹی ہے دار السلام، وہاں سے کچھ تھوڑی سی دور پر، یعنی 40-45 کلومیٹر کی دور پر ایک جزیرہ ہے جو کہ جس کا نام زنزیبار ہے، اور وہاں پر یہ حکومت عمان کی حکومت تھی. تو اس زمانے میں شاید تقریباً آج سے 700-800 سال پہلے عرب وہاں پہ عرب آئے اور انہوں نے اسلام کو یہاں پر پھیلایا، اور بہت سے ایرانی بھی آئے جو کہ جن کے ذریعے تشیع یہاں پہ آیا اس زمانے میں. تو اگر آپ زنزیبار میں دیکھیں گے، وہاں کا کلچر دیکھیں گے تو وہ بالکل آپ کو اسلامک کلچر دکھائی دے گا، لیکن اور ریسٹ جو ہے تنزانیہ میں سچویشن ویسی نہیں ہے، نہ بہت زیادہ یعنی مذہبی ہے اور نہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر ٹائپ کا کنٹری ہے، بھلے ہی 50% ہے. لیکن عزاداری کے حوالے سے اگر عرض کروں تو یہاں پر زیادہ تر سٹیز میں ہمارے خواجہ حضرات ہیں جو کہ جن کے اجداد گجرات سے یا کچھ سے مائیگریٹ کیے اور یہاں پہ ایز اے مائیگرینٹ آئے اس کنٹری میں. اور الحمدللہ اگر آپ حسینیہ یعنی امام بارگاہ دیکھیں گے تو 1935 1940 اس زمانے کے یہاں پہ اکثر امامباڑے اس زمانے کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر شہر میں تقریباً 200 400 700 اسی تعداد میں یعنی شیعہ جو انڈیا کے شیعہ گجرات کے آئے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور بقیہ جو یہاں پر لوکل لوگ افریقہ کے لوگ جو بلال مسلم مشن سے جڑے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے تشیع اختیار کیا ہے وہ شیعہ ہوئے ہیں. تو محرم میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مجالس ایک سینٹر صرف ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے ہر شہر میں، ایک امام بارگاہ ہے، ایک حسینیہ ہے، اور وہیں پر مجلس ہوگی، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو، لیکن کسی کے گھر زیادہ تر مجلس نہیں ہوتی ہے. تمام مجالس جو ہے وہ امام باڑے میں ہوتی ہے.
اور ایک جو ہے وہ ٹائم ہے، فکس ٹائم ہے کہ اتنے بجے مجلس اسٹارٹ ہوگی اور اتنے اس ٹائم پہ مجلس ختم ہوگی. اس کے بعد میں نوحہ خوانی ہوگی، نوحہ پڑھا جائے گا. اور یعنی اگر مجلس سے پہلے مرثیہ یا سوز کا سلسلہ ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں عام طور سے ہندوستان میں ہوتی ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں. جلوس وغیرہ کا سلسلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے اتنی کوئی پابندی نہیں ہے اگر پرمیشن لے کر کے اور جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اتنا رواج نہیں ہے جلوس کا. تو صرف عاشور کے دن اور اربعین میں چہلم میں 2 جلوس ہوتے ہیں ایام ازاں میں. عاشور کے دن ہم لوگ صبح میں مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مجلس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد میں پھر مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے. قبرستان پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر مجلس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جلوس برآمد ہوتا ہے. اور وہ جلوس تقریباً 2-3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کی ریڈیس میں گشت کرتا ہے، اور پھر وہ آ کر کے حسینیہ یعنی امام باڑہ میں اس کا اختتام ہوتا ہے جلوس کا. تو دارالسلام میں چونکہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شیعہ ہیں، تقریباً 10,000 کے قریب شیعہ ہیں، اور وہاں کا امام باڑہ اور مسجد جو ہے بہت ہی عالی شان، بہت بڑی مسجد ہے. اور چونکہ الحمدللہ جو شیعہ ہیں یہاں پہ یعنی اکنومیکلی اسٹرانگ ہیں، اچھے ہیں، سب کا اپنا بزنس ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اور اس میں پیسے وغیرہ بھی اچھے سے خرچ کرتے ہیں امام کے نام پہ مجالس میں اور تبرکات اور ان سب چیزوں میں. تو کل ملا کر کے محرم کافی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ. تو الحمدللہ یہاں پہ جو عزاداری ہے اس کنٹری میں وہ اچھی طریقے سے ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی پابندی نہیں کسی بھی طریقے کی. بس جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک لمیٹیشن ہے کہ رات کے اتنے بجے تک کے ہم جو ہے وہ جلوس نکال سکتے ہیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک کے، اور اس کے بعد نہیں. تو وہ چیز ہے یہاں پہ. جزاک اللہ آغا. تنزانیہ کے آپ نے حالات ہم سے شیئر کیے. امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہاں پر مکتب تشیع اور پیغام حسینیت اور جو تمام ایام ازاں کے دوران آپ نے شیئر کیے کہ وہاں پر جو بھی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں مجالسیں برپا کر کے، جلوسوں کو منعقد کر کے، اور ساتھ ہی جو بھی گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے وہاں پر اس حوالے سے آپ نے جو ہم تک بات پہنچائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ترین چیزیں ہیں، اور دعا ہے کہ یہ کار خیر اسی طرح بڑھتا رہے اور پیغام حسینیت ہر طبقے تک، ہر انسان تک پہنچتا رہے. تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروعات میں ہی آپ سے بیان فرمایا تھا کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ ہی کے درمیان میں سے ہمارے کسی ایک ویور سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پیغام حسینیت کے حوالے سے، ان کے شہر کے اہم حالات کے حوالے سے، ہم پیغام کربلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ آپ ہی کے درمیان میں سے ہماری ہی ایک ویور جناب مرتضیٰ نگری صاحب عراق کے شہر کربلا سے اس پروگرام پر ویڈیو کال کے ذریعے شامل فرما ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے. مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ون ٹی وی کا اور آپ تمام کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس خوبصورت اور عظیم موضوع پر مجھے دعوت دی کہ میں آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور لب کشائی کر سکوں. میں بہت مشکور ہوں، دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول و مقبول فرمائے. جزاک اللہ. بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہم آپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر اس پروگرام پر تشریف فرما ہیں. اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرتضیٰ صاحب نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں، منقبت خوان بھی ہیں، اور آئیے ہم ان سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے. اب میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اس گفتگو کی ابتدا کریں کہ واقعہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے ہر لحاظ سے، ہر نقطے پر ایک اہم پیغام ہمیں نظر آتا ہے، اور واقعہ کربلا میں جو انسانیت کا جس سے بڑھ کر کوئی اور پیغام نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں واقعہ کربلا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر انسانیت کے پیغام کو اگر کوئی جاننا چاہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اس
गुफ्तगू की इब्तिदा करें। एक आम हुसैनी पैरोकार, एक आम अज़ादार होने के नाते वाक़या करबला को आप किस लिहाज से समझ सकते हैं? मैं चाहूँगा कि इस पर आप रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह, मैंने आपके सवाल को सुना और बेहतर समझा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इमाम हुसैन का ये आफाकी पैगाम किसी एक मकतब से मुंसलिक नहीं है, बल्कि फ़कत दीन इस्लाम तक भी ये महदूद नहीं है। देखिए, ये ऐसा आफाकी पैगाम है जिसमें इमाम हुसैन के हर एक एक कदम पर पूरी दुनिया के लिए नसीहतें मौजूद हैं। मसलन जनाब हुर ने जब इमाम हुसैन का काफ़िला रोका तो इमाम हुसैन ने अपने दुश्मन के न सिर्फ लश्कर के लोगों को बल्कि घोड़े को भी, यानी कि जो उनके लश्कर के जानवर थे उन तक की प्यास को भी इस हद तक बुझाया कि अपने साथियों से कहा कि जब तक घोड़ा 3 बार पानी पीकर सैराब न हो जाए, जानवरों के आगे से पानी को न हटाइए। इससे बड़ा क्या आफाकी पैगाम होगा कि कदम कदम पर इमाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को भी नसीहत फरमाई अपने किरदार के ज़रिए कि दीन दरअसल, इंसानियत दरअसल ये है जो मैं अमली तौर पर पेश कर रहा हूँ। वो इंसानियत नहीं है जिसमें इंसान फ़कत अपने लिए जीता है, बल्कि इंसानियत वो है जिसमें इंसान अपने साथ मौजूद लोगों की भी फ़िक्र करता है, उनके बारे में भी सोचता है। इंसान वो है, इंसानियत वो है। इमाम हुसैन ने कदम कदम पर सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि कायनात के हर इंसान के लिए क़ुरबानी का एक दर्स रखा कि जब तक कायनात का वजूद रहेगा तब तक बातिल के आगे हक़ खड़ा रहेगा, क़ुरबानी देता रहेगा। ये पैगाम फ़कत मुसलमानों के लिए या मक़सद शियों के लिए नहीं है, बल्कि कायनात के तमाम बाज़मीर इंसानों के लिए इमाम हुसैन का पैगाम करबला से नश्र हुआ, जो इंशाअल्लाह क़यामत तक इसी आवताब के साथ जारी व सारी रहेगा। जज़ाकल्लाह मुर्तज़ा साहब, बहुत ही अहम तरीन पैगाम के वाक़या करबला के, जिससे इंसानियत का पैगाम जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम है हर लिहाज से। और अगर हम वाक़या करबला की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जानवर को भी सैराब कर रहे हैं और फिर अपने दुश्मनों की नसीहत भी कर रहे हैं। और फिर अगर हम इंसानियत के लिहाज से बात करें तो जैसा कि आपने फरमाया कि इंसानियत इस बात का नाम नहीं कि जो अपने आप के लिए सोचे, जो अपने आप के लिए काम करे, बल्कि इंसानियत उस लिहाज से बढ़कर और बरतर बात है कि जब दूसरों के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंसानियत के लिहाज से अगर कोई काम करे। और वाक़या करबला इसकी जीती जागती तस्वीर है। इसके लिए आपने बखूबी जवाब के साथ हमारे इल्म में इजाफ़ा किया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ, और अगला सवाल के आप नौहाख़ानी करते हैं और आपकी नौहाख़ानी हमेशा से ही मशहूर व मारूफ़ रही है। मैं चाहूँगा कि नौहाख़ानी के ज़रिए जो पैगाम हुसैनियत को फैलाने का जो एक अजीम किरदार रहा है, नौहाख़ानी का किस लिहाज से, मैं चाहूँगा इस हवाले से बात करें कि नौहाख़ानी का किस लिहाज से एक अजीम किरदार हो सकता है मकसद हुसैनियत को फैलाने के लिए। जी, असल और अहम तरीन जो सवाल है वो आपका ये है। देखिए, ज़मीन में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ करता है कि हम एक आलिम की घंटे या 2 घंटे की तकरीर सुन लेते हैं, मगर उसमें से हमें शायद 1 या 2 मिनट या बमुश्किल ख़ुलासा ही याद रहता है कि क़िबला ने इस मौजू पर मजलिस पढ़ी थी और इसका ख़ुलासा ये था। लेकिन नौखानी एक ऐसी चीज़ है जो ज़बान ज़द-ए-आम है, जो हर किसी को उसके अशार याद भी हो जाते हैं, और लोग तरन्नुम और लहन की खूबसूरती की वजह से या शायरी के काफ़ियों के खूबसूरत होने की वजह से या शायरी का उसलूब खूबसूरत होने की वजह से, मतलब मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ लोग अपने मिजाज के मुताबिक नोहे को याद रखते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो अशार वाकई किरदार इमाम हुसैन और सीरत इमाम हुसैन की अक्कासी करते हैं, करबला वालों की सीरत की अक्कासी करते हैं, पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सही मायनों में बयान अगर वो नोहा कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि तो आज ही नौखान की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो इमाम हुसैन के पैगाम को कल की निस्बत आज ज़्यादा मौसर तरीक़े से और ज़्यादा बेहतर तरीक़े से दुनिया के सामने पेश करे, ताकि इमाम हुसैन का ये आफाकी पैगाम
بلا تفریق مسلک و مکتب نہ صرف شیعہ بلکہ سنی اور ہر مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس پیغام سے مستفید ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو یقیناً چینل ون سلام کرتا ہے ان تمام نوحہ خانوں کو جو دنیا کے مختلف ملک سے نوحہ خانی کے ذریعے خصوصاً مقصد حسینیت کو عام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مرتضیٰ صاحب، آپ ہمیشہ سے ہی نوحہ خانی کرتے آ رہے ہیں، کئی عرصے سے ہر سال آپ نوحہ خانی کے ایک نئے کیسٹس ریلیز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کوئی اہم کلام جو بارگاہ سید الشہداء میں تہنیت و تعزیت پیش کریں ہمارے تمام عزادار ناظرین جو اس وقت اس ایپیسوڈ کو دنیا کے مختلف ملک سے دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بارگاہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کوئی کلام کے ذریعے تہنیت و تعزیت پیش کریں۔ ضرور ضرور، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور سننے والوں کی چاہتے ہیں، ان کا پیار ہے، خدا ان کی سماعتوں کو، ان کی بصارتوں کو اسی طرح بلند رکھے۔ میں ضرور انشاءاللہ امام حسین کی زیارت کے حوالے سے میں نے ایک کلام کیا ہے اور مولانا نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف بھی کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جو مومنین کربلا کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ان تمام مومنین کو بھی زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ اس سال کا ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام جو بہت زبان زد عام ہو اور مقبول ہو، وہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ زوار بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زوار بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، سامان سفر کچھ نہیں سوغات اشک ہے، قسمت پہ میری بنے مظاہر کو رشک ہے، مولا سنبھال لینا مجھے آ رہا ہوں میں، زوار بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں۔ جزاک اللہ، بہت ہی بہترین کلام، زوار بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں۔ یقیناً دعا ہے کہ ہر انسان، ہر وہ خواہش مند جو زیارت کربلا کے لیے دعا گو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں تنزانیہ ملک سے ہم نے آغاز سے گفتگو کی نوجوانوں کی اہم ترین ذمہ داریوں کے حوالے سے اس ایام عزا پر، اور پھر نوحہ خان جناب مرتضیٰ نگری صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام پر جڑے۔ اہم ترین پیغامات کے ذریعے اس گفتگو پر ہم نے آج ایک بہترین ایپیسوڈ کو آپ کی زیر کیا۔ اس حوالے سے اپنے قیمتی ریسپانسز، اپنے فیڈ بیکس، اپنے رائے مشورے ہم تک ضرور لکھنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ پچھلے تمام ایپیسوڈ پر جس طرح سے آپ نے حوصلہ افزائی کی ہماری، اور آپ نے اس پروگرام کو بے انتہا پسند کیا۔ آپ کے قیمتی ریسپانسز ہم تک مسلسل پہنچ رہے ہیں، جو اپنے تمام آپ نے اس پروگرام کے ذریعے جو اہم ترین باتیں ہیں آپ نے ہم سے شیئر کی، ہم آپ کے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے بھی ہم تک اپنے پیغامات، اپنے اس پروگرام کے حوالے سے رائے مشورے، اپنے فیڈ بیکس ہم تک ضرور پہنچائیں، ای میل کے ذریعے یا مختلف لحاظ سے۔ ہم سے رابطہ کرنے کی تمام ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ پیغام انسانیت پروگرام کا آخری ایپیسوڈ کل ٹیلی کاسٹ ہوگا ناظرین، اسے ضرور دیکھنا نہ بھولیں۔ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایران ملک سے ایک اسلامک اسکالر سے، اور گریہ وزاری کے حوالے سے ہم اہم ترین گفتگو کریں گے آپ کے درمیان، گریہ وزاری کے اہم ترین مقاصد کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں اسی وقت پر انشاءاللہ کل۔ اور تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان ذیشان حیدر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت۔ أيدينا